This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फतवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ली उमैस और आप देख रहे हैं पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, बखैर आफियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्बे मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं आपके शरई मसाइल का हल लेकर। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। करना क्या है, आपने पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UAN नंबर पे आपने कॉल करनी है। नंबर आप नोट फरमा लीजिए 042117000000 यानी 042117000000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। पैगाम TV लाइव सर्च करना है आपने और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए। मुफ्तियान किराम से उनके जवाबात आपको मुहैया किए जाएंगे। एज़ वेल एज़ आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अलावा आपने हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेजना है। ऐसे सवाल जो आप यहाँ पर नहीं पूछना चाहते हैं या प्रोग्राम के बाद आपके ज़हन में आते हैं, आप ये सवाल पूछ सकते हैं मुफ्तियान किराम से। नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चले कि ये प्रोग्राम जो है UMT के ताउन से पेश किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान का पहला AI पावर्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स को फराहम कर रहे हैं जी। इसी के साथ हमारे स्टूडियोज़ में शख्सियात इस वक्त मौजूद हैं जी। नामवर मुफ्तियान किराम का पैनल है, मुल्क के नामवर मुफ्तियान हैं जी। पहली शख्सियत मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद साहब। शेख अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वेरी वेलकम टू द शो। कैसी तबीयत आप? जज़ाकल्लाह, अल्लाह का फजल है। आप सुनाए अली? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। इनके साथ मौजूद हैं जी मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, शेख आपको भी खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मज़ाज है शेख आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको इल्म है, हमारा जो पहला सेगमेंट है वो डेडिकेटेड है जो करंट इश्यूज़ चल रहे हैं उन पे बात करेंगे मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद साहब। शेख, आज की जो हमारी हेडलाइन है वो मेडिकल से रिलेटेड है। हमारे बहुत से नाज़रीन इसको डेली रूटीन में देखते हैं, इन मामलात को ऑब्ज़र्व करते हैं। रिपोर्ट है एक मेडिकल माहिरीन का कहना है कि जदीद आलात और टेस्टों के ज़रिए अब हमल के इब्तदाई मराहिल में ही ये पता चलाना मुमकिन हो गया है कि रहम मादर में मौजूद बच्चा किसी महलुक बीमारी या पैदाइशी नुक्स का शिकार है या नहीं। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर रिपोर्ट में वाज़ेह हो जाए कि बच्चे को ऐसा जिस्मानी नुक्स लाहक है जिसके बाद वो ज़िंदगी मामूल की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि उसको मूजी मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है, तो ऐसी सूरत में इसकाते हमल ज़रूरी करा दिया जाता है। अब इसके अलावा माहिरीन ये भी कहते हैं कि बाज़ केसेस में न सिर्फ बच्चे की सेहत बल्कि माँ की जान को भी शदीद ख़तरात लाग होते हैं। इस सिलसिले में आपसे जो रहनुमाई दरकार है, फरमाइएगा कि क्या हमल के इब्तदाई मराहिल में तशख़ीस के बाद अगर ये मालूम हो जाए कि बच्चा किसी बहुत ही महलक बीमारी का शिकार है तो अब पैदाइशी तौर पर उसमें कोई नक्स पैदा होगा, इस सूरत में अस्काते अमल शरई तौर पर जायज़ है या नहीं? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम अली भाई, इस हालत में इसकाते हमल शरअन गलत है। अच्छा, हराम है, ठीक है। और ये सरीहन एक जान का कत्ल है। ठीक है। और अल्लाह ने कुरान मजीद में एक जान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया है। आप थोड़ा सा गौर करें, जो इसको वाजिब करार देते हैं, पहली बात तो ये है कि वो उनके पास इसके सिवा कोई वजह नहीं है कि ये एक आसाइश वाली और खुशहाल ज़िंदगी नहीं बसर कर सकता। हाँ बिल्कुल, ये तो कोई दलील नहीं है ऐसी कि जिसकी बिना पर एक जान को कत्ल कर दिया जाए। अच्छा, इसमें माजूर भी देखें, दुनिया में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होने के बाद माजूर हो जाते हैं। हाँ। कई बाज़ हादसात में माजूर हो जाते हैं लोग, बेशुमार हैं ऐसे हादसात होते हैं। कोई टांगों से महरूम हो जाते हैं, किसी की अकल काम करना छोड़ जाती है। तो अब क्या उन जानों को कत्ल करने की गुंजाइश है हमारे लिए कि ये एक आसान ज़िंदगी, आसाइश वाली ज़िंदगी नहीं बस कर सकते, लिहाजा इनको तलफ़ कर दो? हाँ बिल्कुल तलफ़ करने की, जैसे एक पैदाशुदा इंसान माजूर हो गया है उसको तलफ़ करने की गुंजाइश नहीं है, तो ये भी तो अल्लाह ने रहम मादर में पैदा कर दिए, इसके अंदर भी रूह फूंक दी गई है, तो इसको कत्ल करने की गुंजाइश कैसी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल, ये जो कहते हैं वाजिब है, फ़र्ज़ है, ये डॉक्टर और ये इस महकमे के लोग, उनकी बात सरीहन इस्लाम के मुनाफी है और गलत है। अच्छा मुझसे, जब वालिदैन तो डर जाते हैं जब ऐसा मामला होता है कि बच्चा अगर हमारा पैदा ऐसा होगा, कोई नक्स होगा, कोई बीमारी होगी, माजूर होगा, तो जब डॉक्टर्स प्रेशराइज करते हैं, अब वालिदैन के लिए भी कोई ऐसा हिकमत, कोई ऐसी बात इस्लाम उन्हें क्या रहनुमाई देता है? जी, इस्लाम देखें, दुनिया में
حدیث میں آتا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج رب نے نہ اتارا ہو. بے شک صحیح. ٹھیک ہے. تو جب بندہ پیدا ہونے کے بعد دنیا میں آنے کے بعد معذور ہو جاتا ہے تو اس کے علاج بے شمار ہیں. ہاں بالکل. تو جو حمل ہے اس کا بھی علاج ہو سکتا ہے, حمل کی حالت میں بھی علاج ہو جاتا ہے. پہلی صورت تو والدین کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے, وہ ڈاکٹروں کو کہیں ہم نے اس کو تلف نہیں کرنا, آپ اس کا علاج کریں. ٹھیک ہے. اور علاج کے ساتھ ساتھ والدین دعائیں بھی کریں, بہت ضروری چیز ہے. دعائیں بھی کریں. دعا جو ہے وہ والدین کی اولاد کے حق میں تو بڑی جلدی اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہیں. بے شک صحیح. تو دعا میں اثر بھی ہوتا ہے, اور دعا کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم بھی دیا ہے اپنے بندوں کو. بالکل. تو دعا کریں. جو رحم مادر میں اس کو بیمار پیدا کر سکتا ہے, ناقص الاعضاء پیدا کر سکتا ہے, وہ رب دعا کی وجہ سے اس کو شفا بھی دے سکتا ہے, تندرست بھی کر سکتا ہے. پاسبلٹی ہے obvious. یہ تو کوئی ممکن نہیں ہے, یہ کوئی مشکل نہیں ہے رب کے لیے کہ اس نے بیمار پیدا کیا اور اب وہ زندہ بھی ہے اور اللہ اس کی تندرست اس کو کر سکتا ہو. بے شک صحیح. بے شک صحیح. اس میں تو یقین اس کامل لیے ہونا ضروری ہے. والدین کو اس قتل کی اجازت ہرگز نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. ان کو علاج کی درخواست کرنی چاہیے عملے سے, اچھا. اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے. ہاں یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. اچھا اسی سلسلے میں آپ سے چاہوں گا, جیسا کہ ڈاکٹرز نے اپنی رپورٹ کے دوسرے حصے میں کہا تھا کہ حمل جاری رکھنے سے ماں کی جان کو اگر شدید خطرات لاحق ہوں تو کیا ماں کی جان بچانے کی غرض سے اسقاط حمل کرنا جائز ہے شرعاً؟ جی ہاں, جب ماں کی جان کو خطرہ ہو, اور یہ خطرہ صرف توہم یا وہم کی صورت میں نہ ہو, اچھا, صرف شبہ نہ ہو, جی, بلکہ کم از کم 3 ڈاکٹر الگ الگ, جی, سمجھدار ڈاکٹر, اچھا, دیندار نمازی, وہ الگ الگ ٹھیک, اس عورت کا چیک اپ کریں, اور ہر ڈاکٹر الگ چیک اپ کر کے کہے کہ یہ اس حمل کو جنم نہیں دے سکتی. اگر اس کو حمل کو چھوڑا گیا تو اس عورت کی جان کو 100% خطرہ ہے اور یہ مر جائے گی, یہ نہیں بچ سکتی. اچھا, یہ 3 ڈاکٹر اپنی الگ الگ رپورٹیں چیک اپ کرنے کے بعد پیش کریں, تو پھر اس حمل کو اس کی ماں کی جان بچانے کے لیے تلف کیا جا سکتا ہے. اچھا, اور یہ مجبوری ہے اسلام میں. ہاں بالکل. اور اسلام کا اصول ہے الضرورات تبیح المحظورات, جو مجبوریاں ہوتی ہیں نا, اس سے جو ممنوع اور محظور چیزیں ہوتی ہیں وہ مباح ہو جایا کرتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اوکے, یہ بیسک رول اسلام نے بتا یہ اسلام کا رول ہے, مسلمہ اصول ہے یہ شریعت کا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. اس معاملے میں جب کہ جان بچانی پڑ جائے ماں کی تو اس کے لیے بھی 3 ڈاکٹرز کی منیمم رہنمائی درکار ہے, ان کی رپورٹس درکار ہے اتھینٹسٹی کے ساتھ. بہت شکریہ جی. دوسری ہیڈ لائن خبر مفتی عبد الولی خان صاحب. شیخ, کراچی کا واقعہ ہے, قبرستان میں چند ماہ قبل ایدی فاؤنڈیشن کی جانب سے لاوارث کے طور پر دفن کیے گئے 55 سالہ محمد یاسین کی میت کو گزشتہ روز نکال کر دوبارہ تدفین کی گئی ہے. ایدی ذرائع نے پہلے یہ کہا کہ جب ان کی ہمیں لاش ملی تو اس وقت کوئی وارث ان کا سامنے نہیں آیا. انہوں نے ضابطے کے مطابق انہیں جو وقف شدہ قبرستان تھا جس میں ایسی جو لاوارث لاشیں ہوتی ہیں ان کو دفناتے ہیں, وہاں پہ دفن کر دیا. کچھ عرصے بعد ان کے عزیز سامنے آتے ہیں جو کہتے ہیں جی یہ ہماری پرٹیکولر شخص جو تھا نا وہ ہمارا خاندان کا فرد تھا, ہم اسے بدین میں دفنانا چاہتے ہیں. ان کی تدفین کیونکہ کراچی ہوئی ہے. اب انہوں نے بغیر کسی تحقیقی معاملے کے بغیر کوئی رپورٹ درج کیے بغیر انہوں نے وہ لاش نکالی اور وہ تدفین انہوں نے کر چکے ہیں بدین میں جا کر. اور یہ کم از کم 2 سے 3 ماہ کا فرق ہے, اس میں ڈفرینس ہے تدفین میں اور موت میں. اس سلسلے میں آپ سے جو شرعی رہنمائی درکار ہے کہ اگر کسی شخص کو لاوارث قرار دے کر اس کی تدفین کر دی گئی ہو اور بعد میں اس کے ورثاء مل جائیں تو کیا وہ میت کو دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. اس بارے میں جو خلاصہ بات ہے وہ یہی ہے کہ بغیر کسی مصلحت کے, بغیر کسی مجبوری کے میت کو منتقل کرنا اور دفن کرنے کے بعد پھر اسے نکالنا اور کسی اور جگہ دفن کرنا یہ جائز نہیں ہے بغیر کسی بغیر کسی مصلحت اور اسی طرح مجبوری کے. مجبوری کی کون سی صورتیں ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل. مجبوری کی ایک صورت یہ ہے کہ سیلاب آ گیا ہے, اچھا, اور قبرستان سے وہ جو لاشیں دفن تھی, لوگ دفن تھے, ان کو نکالا ہے. اچھا, اب بجائے یہاں دفن کرنے کے ایک جگہ بھی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اپنے گاؤں لے چلتے ہیں, دوسری جگہ میں دفن کرتے ہیں, تو جواز ہے, ٹھیک ہے دفن کر دیا.
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ احد کے جو میدان میں نا وہ قزامہ کاریز اسے کہتے ہیں، وہ ایک بنانا چاہا پانی نکالنے کے لیے، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو کاریز ہے یا پانی نکالنے کا جو راستہ ہے یہ میتوں پہ آ رہا ہے جو احد میں دفن شدہ لوگ تھے، تو جن کے یہ ہے دفن شدہ لوگ تو وہ نکال سکتے ہیں۔ تو وہ صحابہ نے وہ نکالا تو دیکھا وہ بالکل صحیح سالم تھے، تو یہ بھی ایک مصلحت ہے، ایک فائدہ ہے، فائدہ عامہ ہے، اس کے تحت انہوں نے ایسے ہی کیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے، ان کے والد محترم عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی احد میں شہید ہو گئے تھے، تو شہادت سے پہلے بھی انہوں نے وصیت کی اپنے بیٹے کو کہ اپنی بہنوں کا خیال رکھنا اور ان کا جو ہے نا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ جب ان کی تدفین ہو گئی تو ایک اور صحابی اور خود یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کی تدفین اکٹھی ہو گئی۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ بعد بھی نا مجھے یہی خیال ستاتا رہا کہ دونوں ایک قبر میں ہے، لہٰذا میرا دل نہیں مان رہا تھا، تو میں نے پھر وہ قبر کھود کے اپنے والد محترم کی جو لاش ہے نکال کے دوسری جگہ وہ دفن کر دی۔ اس سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، یہ حدیث بخاری میں آتی ہے، تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جو زندہ شخص ہے ان کے کسی حق سے کسی حق کی وجہ سے یا ایک تعلق کی وجہ سے اس طرح کام کیا جا سکتا ہے، یعنی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو صورت آپ نے پوچھی ہے، تو اس صورت میں ان کو تو چاہیے تھا کہ جب تدفین ہو گئی ہے، جنازہ ہو گیا ہے، سارے معاملات ہو چکے ہیں، ان کو نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ اچھا ٹھیک۔ اب اگر نکال لیا ہے اور لے بھی گئے ہیں تو پھر لے جانے میں ان کو یہ ضروری تھا کہ اس کی توہین نہ ہو جائے، اس کے کوئی اعضاء نہ ٹوٹے، ہڈیاں نہ ٹوٹے، کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس طرح زندہ شخص کی ہڈی توڑنا یہ گناہ ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح میت کے ہڈیاں توڑنا بھی اسی طرح یعنی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو پھر یہ اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ ہاں بالکل، اسی بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اسی طرح میں آنا چاہ رہا تھا کہ اگر تو کوئی صورت جائز ہے، جیسا کہ آپ فرما چکے ہیں کچھ صورتیں جائز ہیں، اس معاملے میں اگر جائز ہیں تو اس صورت میں کون سے ایسے شرعی اصول ہیں یا پھر احتیاط ہے، کوئی احتیاطی تقاضے ہیں جو شریعت نے بتائے جی ہاں، جیسے میں نے عرض کیا نا، ایک تو یہ ہے کہ کوئی توہین نہ ہو، اس کی لاش کی برہنگی نہ ہو۔ توہین کا مطلب یہ ہے کہ اس کی لاش ہی ننگی ہو، سارے لوگ اسے دیکھتے رہیں۔ اچھا، یا یہ ہے کہ اٹھانے اور اسی طرح لے جانے میں وہ گر جائے، وہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے اور اس طرح کہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہایت احترام اور اکرام کے ساتھ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ اچھا ہاں جی، دوبارہ اس کا جنازہ ضروری نہیں ہے، جنازہ ایک دفعہ ہو چکا ہے، جب جنازہ بھی ضروری نہیں تو دوسری جگہ جا کے قبر کھود کے اس کے اندر دفن کر دیا جائے۔ صحابہ جنہوں نے یعنی جابر رضی اللہ عنہ ہے یا دیگر صحابہ ہے، انہوں نے جب میتوں کو منتقل کیا ایک جگہ سے دوسری جگہ تو دوبارہ کوئی یعنی کہ جنازہ وغیرہ نہیں ادا کیا گیا۔ دفنانے کے بعد دعا کی جا سکتی ہے؟ دعا تو ہر وقت کی جا سکتی ہے، قبر پر بھی دعا کی جا سکتی ہے اور قبر کے بغیر بھی میت۔ اور اگر کوئی مفتی صاحب جنازہ دوبارہ پڑھنا چاہے، کیونکہ وہ تو شریک نہیں تھے جو ورثاء تھے، ہاں جی، تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میت کو منتقل کرنے کا ثبوت نہیں، اور بڑی سالڈ ریزن ہونی چاہیے۔ ہاں جی، ہاں جی۔ اچھا، شیخ صاحب نے جو بات بیان فرمائی اس حوالے سے، جو انہوں نے جو جنین ہے، جو رحم مادر میں بچہ ہے، اس کے متعلق میں بات تو وہی ہے جو شیخ صاحب نے بیان فرمائی ہے، اور یہی دین کا تقاضا بھی ہے۔ اور کیوں میں آپ کو ایک واقعہ ایسے بھی بتا دوں کہ لوگوں نے کہہ دیا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا، اور یہ بالکل یقینی واقعہ ہے، مجھے یعنی معلوم ہے کہ یہ بچہ زندہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، پیدا ہوگا تو وہ اس کو بہت زیادہ یعنی کہ بیماریاں لگیں گی۔ انہوں نے کیا کیا، وہ ڈاکٹروں کی وجہ سے اسقاط حمل کر دیا۔ جب کیا تو وہ صحیح سالم تھا، نہ اس کے دماغ میں کوئی پانی جمع ہوا تھا، نہ کوئی اور جسم،
تو یہ پھر ایسے ہی نا مسائل ہوتے. ان چیزوں پر زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. میں وہ فقہا کے اقوال کو ذرا مسئلے کی نا کامل صورت کی وضاحت کے لیے کہہ دیتا ہوں. یہ شوافع اور احناف، حنفی علماء اور شافعی علماء، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک بچے کے اندر، جنین کے اندر روح نہ پھونکی جائے، یعنی اس کے قمری مہینوں کے حساب سے 4 ماہ نہ گزرے ہوں، 4 ماہ سے پہلے تو اسقاط حمل وہ مطلقاً کہتے ہیں جائز ہے. کسی بھی صورت میں کیا جا سکتا تو ہاں وہ کہتے ہیں کوئی ہوا جانا بھی ہو پھر بھی جائز. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. اچھا جو ہے حنابلہ، وہ اس میں ذرا احتیاط کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں 40 دن سے پہلے تو اس کی گنجائش نکلتی ہے، 40 دن سے. ہاں جی، ٹھیک ہے، اوکے. اور جو مالکی علماء وہ کہتے ہیں مطلقاً جائز نہیں، جب حمل ہو گیا ہے کسی بھی صورت جائز، کسی بھی صورت میں جائز نہیں. ہاں وہ کہتے ہیں، یہ مجمع الفقہ فقہ الاسلامی جو جدہ میں ان کا دفتر ہے، مرکزی دفتر، انہوں نے یہ کہا ہے کوئی مصلحت ہے اور یہ 4 ماہ سے پہلے کوئی اطباء کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مسئلہ بن سکتا ہے، تو پھر وہ اس کی گنجائش نکالتے ہیں. 4 ماہ کے بعد وہ بھی عدم جواز ہی کے قائل ہے اور وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. وہی ایک ہی صورت میں جواز کے قائل بنتے ہیں، جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ جو ماں کی جان کو خطرہ ہے اور اگر بچہ ایسے ہی رحم مادر میں رہے تو ماں مر جائے گی. تو اس صورت میں چونکہ یہ جو ماں ہے یہ تو ایک حقیقی جان ہے، موجود جان ہے، اور ابھی دنیا میں وہ جان آئی نہیں ہے، اس لیے اس کی وجہ سے ماں کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ ماں کی جان کو بچایا جائے گا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. ماشاءاللہ کالر ہے ابھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ محمد اشرف صاحب جی گجرانوالہ سے. سر کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ. جی سر پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ یہ میرا سوال ہے، کیا مسجد کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. حافظ محمد اشرف صاحب گجرانوالہ سے ماشاءاللہ موجود تھے. شیخ محترم فرمائیے گا. جی بالکل، بلا شک و شبہ رکھا جا سکتا ہے مسجد کا نام محمد الرسول اللہ. کوئی بھی نام جو اچھا نام ہے، کسی قبیلے کا ہو، کسی خاندان کا ہو، کسی فرد کا ہو، شخصیت کا ہو، اس کے نام پر مسجد کا نام رکھا جاتا ہے. کسی شخصیت کے نام سے منسوب کی جا سکتی ہے. اچھا ٹھیک. قبیلے کے نام پر بھی منسوب کی جا سکتی ہے. اچھا. خاندان اور برادری کے نام پر بھی منسوب کی جا سکتی ہے. اچھا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مساجد کو یہ مختلف نام دیے گئے تھے. اچھا. مسجد بنی زریق تھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہ بنو زریق ایک خاندان ہے، یہ خاندان کے نام پر رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا، کیونکہ کوئی زمین وقف کرتے ہیں کئی دفعہ ہوتا ہے مسجد کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چاہے نام خاتون کا ہو چاہے مرد کا ہو، ٹھیک ہے، اس پر مسجد کا نام رکھا جا سکتا ہے. مسجد نبوی کا بھی نام جو ہے حضور اقدس سے ہی کسی حد تک یو کین سے کہ منسوب ہے. جی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے، نام نہیں ہے اس کا. نسبت ہے، وہ منسوب کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے اور اس مسجد کی تعمیر جو ہے وہ کروائی گئی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. شیخ آپ کی جانب بھی پڑھنا چاہوں گا میں کہ 1 مہینے کا حمل ہے، خون جاری ہے، اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ 1 مہینے کا حمل ہے جی اور خون جاری ہے. جی بالکل ایسے. 2 حوالوں سے اس پر غور کیا جا سکتا ہے. اچھا کون سے؟ ایک ہے کہ 1 مہینے کا حمل ہے اور بلیڈنگ ہو رہی ہے، اس صورت میں عورت کے لیے نماز، روزے اور دوسری جو چیزیں ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ ہاں بالکل. تو جو راجح قول ہے نا اہل علم کے مختلف اقوال میں سے، وہ یہ ہے کہ یہ بیماری کا خون ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے، استحاضے کا خون اس کو کہا جاتا ہے. اچھا. اور جب خاتون کو استحاضہ لاحق ہو، استحاضے کی مرض، تو وہ نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی. ہاں جی. صرف یہ احتیاط کرے گی کہ ہر نماز کے لیے اسے نیا وضو کرنا پڑے گا. یہ احتیاط لازم. ہاں یہ احتیاط لازم ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی. ٹھیک ہے. اس کا خامد بھی اس کو مل سکتا ہے اس حالت میں. اچھا ٹھیک ہے. تو دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ حمل ہے 1 ماہ کا، ہاں، اور بلیڈنگ جاری ہے. سب سے پہلے تو وہ کسی اچھے
ماہر ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروائیں بالکل کہ مسئلہ کیا ہے. بالکل. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 1 ماہ کے بعد کوئی لوتھڑا وغیرہ ساکت ہو جاتا ہے. ہاں بالکل ایسا. جو بنا ہوا ہوتا ہے، حمل ٹھہرا تھا، وہ لوتھڑے کی شکل اس نے اختیار کی تھی اور وہ ساکت ہو گیا اور اس کے بعد بلیڈنگ جاری ہو گئی. ہاں بالکل ایسا. اگر ایسی صورت ہے نا جی جی. تو پھر یہ نفاس کا خون شمار ہوگا. اچھا. جو ولادت کے بعد خون ہوتا ہے تو اس نفاس کے خون کا حکم وہ حیض والے خون کا حکم ہی ہوتا ہے. پھر وہ اس میں نماز بھی نہیں پڑھے گی اتنے دن جتنے دن بلیڈنگ جاری ہے، اور جی جی. روزہ بھی نہیں رکھے گی، اور اس کا خامد بھی اس سے نہیں مل سکتا. اچھا ٹھیک ہے. اور ایک تیسرا پہلو ہے اس کا جی جی پھر ضرور. کہ حملہ 1 ماہ کا ہاں جی. اور بلیڈنگ جاری ہے. اب کئی موجودہ ڈاکٹر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس عمل کو ضائع کروا دو، یہ جو ہے نا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. اس عمل کو ضائع کروا دو، یہ بالکل جو ہے نا خرابی کا باعث بن رہا ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. تو یہ بات غلط ہے. مفتی عبدالولی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے جی جی. فقہا کے اقوال ذکر کیے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے ہی. تو اس میں جو فقہا کے اقوال ہیں نا محترم علی بھائی، جی سر. وہ بے شمار مسئلوں میں بے شمار مختلف اقوال ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو ہم نے اقوال کو نہیں دیکھنا ہوتا. کسی کا قول وہ شریعت اور دین کی حیثیت نہیں رکھتا. بالکل صحیح. 100% دین اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گئی، صلی اللہ. اور وہ اللہ رب العالمین کی وحی ہے. بالکل ایسے. اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے. بے شک ایسے ہی. تو اگر کسی کا قول قرآن مجید کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکراتا ہے نا، تو وہ صدیق اکبر کا کیوں نہ ہو، وہ فاروق اعظم کا کیوں نہ ہو، وہ عثمان غنی کا کیوں نہ ہو، وہ علی المرتضیٰ کا کیوں نہ ہو، اس کو دین کی حیثیت نہیں دی جاتی، وہ شریعت کی حیثیت نہیں معتبر رکھتا. بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی فرمان. اللہ علیہ وسلم. بے شک. تو اس میں جو اقوال ذکر کیے ہیں شیخ صاحب نے، جی جی شیخ. اس میں انہوں نے کہا مالکیہ کا قول جو ہے نا وہ یہ ہے ہاں جی. کہ حمل چاہے 1 دن کا ہو چاہے 1 مہینے کا ہو، چاہے اس کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. اور حق بھی یہی ہے. اچھا. جب حمل ٹھہر گیا نا ہاں جی. ہاں جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے انسان کی بنیاد ڈل چکی. لگ چکی ہے. بالکل ایسے. جب انسان کی بنیاد لگ چکی ہے، اب اس کو تلف کرنا وہ انسان کو قتل کرنا ہے. ہاں بالکل. ایک حدیث سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے. ہاں ضرور شیخ. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کی اجازت دی ہے. اچھا. عزل کی اجازت ہے اسلام میں، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں کیا اور اس کو کہا العزل هو الوعد الخفی. یہ زندہ درگور کرنا، مخفی زندہ درگور کرنے کی شکل ہے. یہ بالکل. جس طرح وہ جاہلیت میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے بالکل تھے، ایسے ہی. تو یہ عزل بھی ایک زندہ درگور کی چھوٹی مخفی شکل ہے. تو اب وہ جو عزل ہوتا ہے جی جی. وہ تو ابھی انسان کی بنیاد پڑی نہیں، وہ رحم مادر میں ٹھہرا ہی نہیں ہے. ایسے ہی. اس سے پہلے بھی اس کو وعدے خفی کہا جاتا ہے کہ یہ مخفی زندہ درگور کرنا ہے. تو یہ جو باقی فقہا کے مواقف ہیں نا، جی جی. وہ اس حدیث سے چونکہ ٹکراتے ہیں، جی. اس لیے ان کی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. تو یہ لوگوں کو ان اقوال کو بنیاد بنا کر یہ رستہ نہیں نکالنا چاہیے کہ چونکہ ڈاکٹروں بھی کہہ دیا ہے، فقہا کے اقوال بھی آگے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے حلال ہو گیا کہ ہم یہ حمل کو ضائع کروا دیں. اچھا اچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ جی. دونوں ہمارے مفتیان کا موقف ہے ہمارے ساتھ. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. مسز عمران مرید کی سی بہن پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جو صدقہ دیا جاتا ہے جی. اس کا شرعی حکم کیا ہے شریعت میں؟ یہ جو لوگ کرتے ہیں گوشت لے کے اپنے سانے رکھ لیتے ہیں اور صبح اٹھ کے قبرستان میں پھینک آتے ہیں، یا انڈے لے کے تو وہ پھینک آتے ہیں. جی. کیا یہ صدقہ صحیح طریقہ ہے یا پھر اور کیا طریقہ ہونا چاہیے صدقے کا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اور جی. میرا بہت. دوسرا سوال جی جی پوچھیے. جی جی پوچھیے. دوسرا سوال بھی میرا ایک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو پرانے اور بسیدہ کپڑے ہو جاتے ہیں جو استعمال میں نہیں آتے، پھٹے پرانے، ان کو پھینکنا کیسے چاہیے؟ جلا کے پھینک دینا چاہیے یا پھر ویسے ہی پھینک دینا چاہیے؟ اچھا جی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. مسز عمران صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی مرید کے سے مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ فرمائیے گا. صدقہ جو ہے یہ تو ایک عبادت ہے. بالکل ایسے ہی. اور عبادت جو ہے نا اس کے اندر یہ ضیاع تو نہیں کہ آپ انڈے ہیں یا کوئی اور چیز ہے، کھانے کی چیزیں ہیں اور ایسی ہی پھینک دے.
رات اپنے بستر پر رکھتے ہیں ہاں جی اپنے پہلو میں؟ اپنے پہلو نہیں، یہ نہیں ہے. صدقے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی فقیر کو، کسی مسکین کو، محتاج شخص ہے ان کو آپ دے دیں. اگر آپ نے کوئی چیز جانوروں کو کھلانی ہے، پرندوں کو کھلانی ہے، ان کے لیے رکھ دیں، اپنے چھت پہ رکھ دیں، کسی دوسری جگہ رکھ دیں، وہ بھی ایک صدقے کی صورت ہے. لیکن ایسے ہی پھینک دینا، قبرستان کے اندر انڈوں کو پھینک دینا، یہ بالکل ایک مال کا ضیاع ہے. یہ صدقہ ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں. اچھا پرانے کپڑے جو ہیں اس ہاں جی، پرانے کپڑوں کو دھونے کے بعد اس کو دیگر استعمال میں لائے جا سکتے ہیں. ان کو استعمال کرو گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے. یا تو یہ ہے کہ دھونے کے بعد کسی کو آپ دے دیں. جی ٹھیک ہے. آپ اچھے کپڑے نہیں دے سکتے تو دوسرے کپڑے دے دیں. یہ جو سیلاب زدگان ہوتے ہیں ان کا سارا مال ضائع ہو گیا، کپڑے بھی ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے. بعض فقراء ہوتے ہیں، فقیر لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ سلائی کے کپڑے تو مل جاتے ہیں، پھر سلائی کے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس، تو آپ یہ ان کو دے دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا لیکن اس کو اگر اپنے گھر کے اندر بھی استعمال کرنا ہے تو دھونے کے بعد اس کو اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے اس کو استعمال کریں. لیکن ایسی پھینکنا یہ بھی مال کا ضیاع ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی شیخ آپ بھی کچھ فرمانا چاہیں؟ جی یہ جو صدقہ کرتے ہیں نا، ہاں جی ہاں جی، انڈے پھینک دیے قبرستان میں، گوشت پھینک دیا، ایسے ہی، یا وہ چاول ڈال دیے، دال ڈال دی کیڑوں مکوڑوں کو یا چڑیوں وغیرہ کو، یہ نا اصل میں ایک غلط فہمی کا شکار ہیں. اچھا وہ کون سی ہے؟ وہ غلط فہمی ان کو پیدا ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے. اچھا وہ فرمان ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا جب ایک کسان کاشت کرتا ہے زمین، وہ اس میں بیج ڈالتا ہے تو وہاں سے بیج کو کوئی پرندہ اٹھا کے کھا جاتا ہے یا کوئی کیڑا مکوڑا اٹھا کے لے جاتا ہے. اسی طرح جب فصل تیار ہوتی ہے تو تیار ہونے کے بعد وہ چڑیاں وہ گندم کو کھاتی ہیں، وہ اکثر لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے. ہاں جی بالکل. تو یہ جو ہے نا ضیاع نہیں ہے، یہ اس کسان کے لیے صدقے کا اجر اللہ رب العالمین اس کو عطا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس حدیث سے بھی ان کے لیے نا ایک شبہ پیدا ہو گیا لوگوں کے لیے، غلط فہمی کی بنیاد بن گئی. وہ ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. ہاں بالکل ایسے ہی. تو اللہ نے اس کو بخش دیا. بنی اسرائیل کی عورت تھی. ہاں بالکل ایسے ہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا ان جانوروں کو کھلانے پلانے میں بھی اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہر تر جگر والے کو کھلانے پلانے میں اجر ہے. تو یہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ چڑیاں، یہ کیڑے مکوڑے اور یہ کتے اور یہ کوے اور یہ چیلیں، یہ بھی تو تر جگر والے ہیں، ہم ان پر صدقہ کرتے ہیں تو ہمیں اجر ملے گا. حالانکہ ان احادیث کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. بالکل. جبکہ وہ انہوں نے ان چیزوں کو ڈالا تو نہیں ہے، وہ تو اللہ رب العالمین نے ان کی رہنمائی کر دی. انہوں نے آ کر چیز کھا لی ہے اس کی مرضی کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر کھائی ہیں، وہ اس کے لیے صدقہ بن گئے. لیکن جب صدقے کے لیے انسان موجود ہیں اور وہ واقعتاً مستحق بھی ہیں، بے شمار خاندان اور ہمارے معاشرے میں انسان موجود ہیں کہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے راشن نہیں ہے، وہ حرام کھلانا نہیں چاہتے اپنے بچوں کو، تو صدقہ تو ان پر کرنا سب سے پہلے اجر کا باعث یہ ہے کہ صدقہ ان کو دیا جائے، نہ کہ وہ ادھر پھینک دیا جائے، دال لے کر اور چاول لے کر کسی قبرستان میں پھینک دیا جائے، یا چیلوں کو اور کووں کو جو ہے نا وہ صدقہ دے دیا جائے، اور یہ لوگ اس کے بچے اور اس کے بیوی بچے وہ سارے گھر میں بھوکے مر رہے ہوں، یہ تو کوئی صدقہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. سب سے اس صدقے کا تو کوئی اجر نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. انسان جو ہے وہ سب سے مقدم رکھیں، صدقہ پہلے کریں، اس کے بعد آپ کوشش کریں. بریک کا وقت ہے. بس اختصار کے ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو خاتون کا سوال تھا ہماری بہن کی طرف سے، پرانے کپڑے وہ لوگوں کو اس لیے نہیں دیتے، شیخ فرما رہے تھے کہ اس میں جادو ہو جاتا ہے، کوئی ایسا ہے ایسا سچ معاملہ؟ جی ایسا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. بسا اوقات یہ جادوگر کپڑے بھی استعمال کر لیتے ہیں، اچھا بال بھی جو ہے نا وہ انسان کے استعمال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی جس چیز کو انسان کے جسم نے چھوا ہوتا ہے نا، اسٹیچو ہی ہوتی ہے انسان کے جسم سے، اس کو جادوگر بسا اوقات اپنے سفلی اس کفر یا علم کے لیے استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو. تو اس لیے وہ ہماری بہن پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جلا سکتے ہیں ہم کپڑوں کو؟ لیکن ہر ایک بندہ ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک تو نہیں ہوتا، یہ تو ہے. یہ ایسے لوگ معاشرے کے اندر بہت کم ہیں. ٹھیک ہے. جب کسی کو خطرہ ہو کہ یہ بندہ جس کو میں دینے والی ہوں
یہ اپنے پرانے کپڑے جی جی اس کے بارے میں اس کا دل مطمئن نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ نمازی ہے، نہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ یہ اس طرح کے جادو وغیرہ کے علم کے اندر یہ ملوث ہے، اس کو نہ دیں، کسی اور کو دے کسی اور کو دے دیں۔ ان کی تلاش میں بالکل ایسے ہی. بہت اچھا شکریہ. یہ جادوگر یہ اس طرح بھی کرتے ہیں، دھوئے ہوئے کپڑے نہیں اچھا استعمال اچھا کرتے. اچھا ٹھیک ہاں ہے. جی، جو ایسی کپڑے وہ پہنے ہوں، اتارے ہوں، ہاں ہاں ان کا استعمال استعمال جادو زیادہ کے کرتے ہیں. سلسلے میں اچھا کرتے جی ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مفتیان کرام. ناظرین یہاں پر وقت ہے ہمارے ساتھ بریک ہے، اور انشاءاللہ بریک کے بعد یہ سوالات جو آپ کی جانب سے بھیجے گئے اور کالز کا سلسلہ ہم دوبارہ سے شروع کریں گے. چھوٹی سی بریک ہے یہاں پر. فاسألون. ویلکم بیک جی. دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں. آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ کال کر کے. نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 042111700000 یعنی 042111170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں، وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات واٹس ایپ پہ ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالرحمان عابد صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے قبلہ اول کی طرف چارپائی کی جو پاؤں کی سائیڈ ہے وہ نہیں کی جاتی، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. محترم علی بھائی، بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کا، ہاں جی وہ پہلے تھا، اب وہ قبلہ اول نہیں رہا، ختم ہو گیا. بالکل ایسے ہی. اب قبلہ ہے بیت اللہ. بالکل. تو بیت اللہ کی طرف بھی چارپائی کی پینتی پاؤں کرنے سے نہ اللہ نے روکا ہے، نہ اللہ کے رسول نے روکا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. نہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی صحابی نے منع کیا ہے. اچھا دیکھیں، بیت اللہ یقیناً قابل عزت، قابل احترام جگہ ہے. بے شک. اللہ کی زمین پر سب سے افضل جگہ وہ بیت اللہ والی جگہ ہے. بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. بے شک. اس کی طرف کھلی فضا میں جب بندہ ہو تو منہ کر کے پیشاب کرنے سے یا قضاء حاجت کرنے سے منع کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح قبلے کی طرف تھوکنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. سنن ابو داود میں صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے. ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز بھی منع ہوتی تو جس طرح ان تین چیزوں سے روک دیا گیا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے بھی روکتے کہ نہ روکتے؟ بالکل ایسے تو جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے نہیں روکا ہاں جی کسی عمل سے تو شریعت مکمل ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز سے مجھے روکنے کا کہا نا اپنی امت کو، وہ میں نے اپنی امت تک پہنچا دیا، روک دیا ہر شے سے. بالکل ٹھیک تو اگر یہ بھی غلط ہوتا تو پاؤں روکتے پینتی تھے. کرنا، ہاں جی ہاں جی بالکل. پیچھا کرنا بیت اللہ کی طرف، ہاں جی کئی لوگ تو پیچھا کرنے سے بھی کرنی کتراتے ہاں ہیں. جی بالکل ایسے ہی. اور ہمارے معاشرے میں نا اس کو ادب کا نام دیا جاتا ہے. ہاں ویسے ادب کے طور پر اگر کوئی ایسا کر لے اپنے خیال میں تو یہ اس کا اپنا خیال ہے، کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے. یہ اس کے پر گناہ ملے گا اگر ایسا. نہ گناہ کوئی نہیں ہے. اچھا. نہ پاؤں کرنے سے قبلہ کی طرف گناہ ہے، پاؤں کر کے سونے سے، اچھا. نہ پاؤں کر کے بیٹھنے سے، نہ پیچھا کر کے اس کی طرف چلنے سے جی. کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے. صرف یہ تین چیزیں ہیں ممنوع اسلام میں. چوتھی چیز اللہ اور اللہ کے رسول نے منع نہیں کی تو ہم نہیں کر سکتے منع. بے شک ایسے ہی. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص ہیں وہ محض نام پوچھ کر بتا دیتے ہیں کہ جادو ہے کہ نہیں، تو کیا ان کے پاس چیک اپ کے لیے جانا درست ہے یا نہیں؟ بالکل جانا جائز نہیں ہے. اچھا یہ کاہن ہوتے ہیں ٹھیک ہے. اور کاہنوں کے پاس جانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور ایسے شخص کے پاس جانے سے 40 دن کی نماز پھر قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور اگر بندہ تصدیق کر لے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے، ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ ایسے لوگوں کی تصدیق کرنا اور ان کی باتوں پہ یقین کرنا اور یہ بالکل جائز نہیں. ان کی 100 باتوں میں سے کوئی ایک بات وہ درست ثابت ہو جاتی ہے، کوئی جن شن ان کے کان میں بات ڈال لیتا ہے، باقی 99 باتیں جو ہوتی ہیں ان کی جھوٹ ہوتی ہیں. پھر 99 باتوں کی بھی لوگ تصدیق کرتے ہیں. انا للہ و انا تو وہ حدیث میں بھی ایسے ہی آیا. لہٰذا ایسے لوگوں کے پاس جانا اور ان کی تصدیق کرنا
یہ خاندانوں میں لڑائیاں جو ڈلواتے ہیں یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. ہاں بالکل ایسے. کہہ دیتے ہیں کہ جادو کیا ہے، فلاں کیا ہے، وہ کس نے کیا ہے، تیری بھابھی نے تجھ پہ جادو کیا ہے، اللہ. اور فلاں نے، فلاں رشتہ دار نے. وہ خاندانوں کے اندر، گھروں کے اندر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے. یہ جائز نہیں ہے ایسے فسادی لوگوں کے پاس جانا. تصدیق کرنے سے کیا مراد ہے مفتی صاحب؟ تصدیق اس کی بات پہ یقین کر لیں. یقین کر لینا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شیخ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، فرمائیے گا. مفتی عبدالولی صاحب نے ماشاءاللہ ہاں جی ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. صحیح پرفیکٹ جواب دیے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں اس میں. ضرور شیخ. جادو ہو سکتا ہے، اچھا ٹھیک ہے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن جادو جس کو ہو نا، اس میں سارا اختیار جادوگر کے پاس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جادوگر پیلا جادو کر لے، نیلا کر لے، کالا کر لے، جون سا مرضی کر لے، الٹا لٹک جائے کسی کنویں میں، وہ کسی کا بال بھی بیکا نہیں کرنے کا اختیار رکھتا. اچھا ہاں، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جادو کا اثر تب ہوتا ہے جب مالک الملک رب العالمین چاہتا ہے، اور اتنا ہوتا ہے جتنا رب چاہتا ہے. بے شک ایسے ہی. اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں. یہ تو کافر ہو جاتا ہے یہ جادو کرنے والا یا کروانے والا، ایمان سے نکل جاتا ہے. لیکن اختیار اس کے پاس نہیں ہے کسی کو نقصان کرنے کا، کسی کا مال تباہ کرنے کا، کسی کی جان تباہ کرنے کا، کسی کو بیمار کرنے کا، یا کسی کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کا. وہ رب کے ہاتھ میں ہے. بے شک ایسے ہی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ کپڑا دیکھ کر کہہ دیتے ہیں، نام دیکھ سن کے پوچھ کر کہہ دیتے ہیں، ماں کا نام پوچھتے ہیں کہ جناب جادو ہو گیا آپ پر، فوراً کہہ دیتے ہیں جادو ہو گیا آپ پر، نام سن کر اس کی ماں کا، یا اس کے کپڑے دیکھ کر کہتے ہیں جادو ہو گیا ہے. بھئی ان کے پاس کون سا علم جو ان کو بتا رہا ہے کہ جادو ہو گیا اس پر بندے پر. بے شک ایسے ہی. بالکل بجا فرمایا مفتی صاحب، بہت شکریہ. بہترین ایکسپلینیشن. امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے بھی تمام تر جو شک و شبے ہیں نا وہ دور ہو چکے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حفیظ بول رہا ہوں ضلع خوشاب سے. جی سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم IMF سے قرضہ لیتے ہیں اور پھر سود سمیت واپس کرتے ہیں، یا جو بینکوں میں لوگ پیسے رکھتے ہیں اور ان کو پرافٹ ملتا ہے پیسوں کی شکل میں، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ کیا اسلام میں یہ حلال ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا. قطعاً اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، جی بیع کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. تو سود کی کوئی بھی شکل ہو، کسی بھی صورت میں ہو، وہ حرام ہے. اور یہ جو منافع لے رہے ہوتے ہیں اور اس کو یعنی منافع کا نام لیتے ہیں اور وہ حقیقت میں سود ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی، میں احسن علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی احسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. امید ہے کہ مفتیان کرام بھی بالکل خیریت سے ہوں گے. علی بھائی، میرا یہ سوال تھا کہ عصر کی نماز کا وقت مغرب کی اذان ہونے تک ہوتا ہے یا سورج کے غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے تک؟ مطلب اگر آپ بھول گئے یا سو گئے ہو تو کیا آپ عصر کی نماز مغرب 10 منٹ پہلے بھی پڑھ سکتے ہو یا نہیں؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ اگر غسل خانے سے مطلب چھوٹا ہے اور واش روم اور غسل خانہ بالکل ساتھ ہے، اکٹھے ہیں، جی جی، کیا ایسے غسل خانے میں غسل کرنے سے پہلے کیا نیت جو ہے وہ باہر سے کر کے جائیں گے، یا پھر ہم غسل کی نیت واش روم کے اندر بھی کر سکتے ہیں؟ اور نیت کرنے کے بعد کیا واش روم کیا جا سکتا ہے یا پھر نیت واش روم کرنے کے بعد کریں گے؟ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. احسن علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے. مفتی عبدالرحمان عابد صاحب، شیخ فرمائیے گا. جی پہلا سوال کیا تھا بھائی کا؟ نماز عصر کا وقت پوچھ رہے ہیں. جی نماز عصر کا وقت تو جب سورج کا سایہ ایک مثل ہو جائے، اچھا ایک مثل، اس وقت عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. زہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اچھا، اور عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور جتنی جلدی یہ پڑھ لیں عصر کی نماز اتنی جلدی افضل ہے. ٹھیک ہے. ویسے مسلمان مرد پر تو باجماعت نماز پڑھنی فرض ہے. ہاں بالکل اسی. اس کو تو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ انتظار کرے کہ کتنا وقت باقی ہے، آخری وقت میں آخری وقت پر میں پڑھوں گا. یہ تو اجازت ہی نہیں ہے اس کو. ہاں اگر کوئی بندہ مجبور تھا، سفر میں تھا، سویا ہوا تھا، بھول گیا، کوئی شرعی عذر تھا اس کے پاس، تو اس کے لیے وقت ہے سورج کے غروب ہونے تک. یہ جو 10 منٹ پہلے کی بات ہے نا، یہ لوگوں نے اپنے گھر سے بنائی ہوئی ہے، اس کا اسلام سے، دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک الصلاۃ، جس بندے نے عصر کی ایک رکعت سورج کے غروب ہونے سے پہلے پا لی، اس نے عصر کی نماز پا لی، اس کی نماز قضا نہیں ہوئی، اس کی ادا ہی شمار ہوگی۔ اب جو ایک رکعت پائے گا وہ کتنا ٹائم رہتا ہے سورج کے غروب ہونے میں، جس میں اس نے ایک رکعت پڑھنی ہے؟ 1.5 منٹ رہتا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ تو اللہ کے نبی نے تو سورج کے غروب ہونے کے 1.5 منٹ پہلے بھی کہا ہے کہ وہ نماز شروع کرے، پڑھ لے، انتظار نہیں کرنا اس نے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں فجر کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت سے لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ 10 منٹ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور 10 منٹ بعد نماز کوئی نہیں ہوتی۔ ہاں وہ بالکل ہی وہ ایسے کہتے ہیں، اور کئی مسجدوں میں نے خود دیکھا ہے وہاں انہوں نے سرخ لائٹ لگائی ہوتی ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے ممنوع وقت ہے، یہاں کوئی نماز نہیں ہو سکتی، جبکہ امام الانبیاء کے لفظ ہیں، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے من ادرک رکعۃ من الفجر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک الصلاۃ، جس نے فجر کی ایک رکعت سورج کے غروب طلوع ہونے سے پہلے پا لی، اس نے نماز پا لی، اس کی نماز ادا ہوئی ہے، اس کی نماز قضا شمار نہیں ہوگی۔ بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من نام عن صلاۃ ونسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فانہ وقتھا، جو کسی نماز سے سویا رہا یا بھول گیا، جب اس کو یاد آئی یا اسی وقت پڑھ لے، وہی اس کا وقت ہے، وہی اس کا وقت ہے۔ اس کے لیے 24 گھنٹوں میں کوئی ممانعت کا وقت ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جو وقت ہوتا ہے اگر ہم گوگل پہ کرتے ہیں سن رائز کا ٹائم یا سن سیٹ کا، اگر وہاں پر جو ٹائم آ رہا ہے تو اس ٹائم کی مناسبت سے ہم پڑھ سکتے ہیں کہ یہ اگر ہم لیٹ ہو گئے کسی وجہ سے اس ٹائم کو مناسبت سے؟ جی جی بالکل، یہ گوگل کا ٹائم پرفیکٹ ٹائم ہے سن رائز کا، آپ اس کو مستند سمجھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ یہ ہمارے بھائی نے ایک اور سوال پوچھا تھا واش روم کے بارے میں، کہ واش روم اٹیچ واش روم جو ہے جس میں غسل خانہ بھی ساتھ ہو اور فلش بھی ساتھ ہو، تو اس صورت میں کیا اگر ہم نے غسل کرنا ہے تو کیا اس کی نیت پہلے کر کے اندر داخل ہوں گے، یا کہتے ہیں اگر ہم کو آ جاتا ہے واش روم کی اگر حاجت ہوتی ہے؟ جی سب سے پہلے تو علی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت الفاظ پڑھنے کا نام نہیں ہے کہ ہم نے پہلے پڑھنے ہیں کوئی لفظ واش روم میں داخل ہونے کے یا بعد میں پڑھنے ہیں، وہ پڑھنے کا نام نیت نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، بالکل، اور یہ اس کے اندر جب سے یہ غسل کرنے کی تیاری کر کے آ رہا ہے اس وقت سے موجود ہے۔ اگر فرضی غسل ہے تو جب اٹھا ہے تو نیت تو ہے اس کے میں نے غسل کرنا ہے، غسل ہی کرنا، بالکل، وہ تو وہ نیت ہے، اس کے لیے کوئی پڑھنے لفظ پڑھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام میں۔ باقی جب وہ واش روم کے اندر گیا ہے، اس نے پیشاب کیا ہے یا قضاء حاجت سے فارغ ہوا ہے، استنجا کیا ہے، اب وہ وہاں سیٹ سے اٹھ کر شاور کے نیچے آ گیا ہے، اب اس نے غسل شروع کرنا ہے تو وہ منہ میں بسم اللہ کہے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں بسم اللہ کہنا یہ بسم اللہ کی بے حرمتی میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اگر چاہے اٹیچ واش روم ہو بسم اللہ کہا جا سکتا ہے۔ جی مفتی صاحب فرمائیے گا آپ بھی۔ جی ہاں، یہ دو الگ الگ جگہ ہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، جہاں پر قضاء حاجت کی جاتی ہے وہ جگہ الگ ہے، تھوڑی سی ہٹ کی ہوتی ہے۔ ہاں جی، اور جہاں پر نہایا جاتا ہے وہ الگ ہے۔ ہاں بالکل صحیح۔ اس واش روم کے اندر جو نہانے کی جگہ ہے، نہانے کی جگہ میں پیشاب کرنا منع ہے، ہاں بالکل ٹھیک، اور جہاں پر پیشاب کیا جاتا ہے وہاں پر نہانا منع ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا یہ دو الگ الگ جگہ ہیں، تو یہاں پر وضو کرنا بھی درست ہے اچھا، اور نہانا بھی درست ہے، اور وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی درست، ٹھیک ہے، کوئی حرج۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ محمد حنیف صاحب جی لاہور سے، جی بھائی پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ مفتی صاحب سے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، بات کر رہے ہیں مفتی صاحب؟ جی 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 سن رہے ہیں مفتی صاحب آپ کی بات؟ ہیں سن رہے ہیں؟ جی جی، میں ممانی لاہور سے بات کر رہا ہوں، میرے 5 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے۔ 5 بیٹیاں ہیں آپ کی؟ نہ ایک بیٹی ہے، اچھا، 5 بیٹے ہیں۔ اچھا، زیادہ جو ہے نا میری وہ میں نے تقسیم کرنی ہے۔ اچھا جی، ہاں جی ہاں جی، بیٹے 5 بیٹے ہیں۔ حنیف صاحب آپ ٹی وی کا والیوم بند کر لیں، آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی اور ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی۔ صحیح، بہت شکریہ جی، پوچھیے۔ 5 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ بالکل، یہ جو میری پراپرٹی ہے وہ کوئی مکان ہے، پلاٹ ہے، وہ بیٹی نو برابر کا حصہ آئے گا یا کٹ آئے گا؟ اچھا نہیں، آپ کے پاس آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہے، پلاٹ ہے شیخ، سمجھ چکے ہیں جو بات کی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ محمد حنیف صاحب، آپ نے کال کی، فرمائیے گا شیخ۔ جی محترم محمد حنیف صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں
ماں باپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کو وراثت کہتے ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. وراثت بنتی ہے جب انسان جو مالک ہوتا ہے وہ فوت ہو جائے, اس کے بعد جو اس نے چھوڑا ہوتا ہے نا اس کو وراثت کہتے ہیں. زندگی میں ماں کے پاس جو کچھ ہے یا باپ کے پاس جو کچھ ہے اور وہ اپنی اولاد کو دینا چاہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ سب کو برابر برابر دیں گے, برابر تقسیم. اب یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری جائیداد برابر برابر بانٹ دے, کوئی فرض ہے اس پر, ایسا نہیں ہے. اگر اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہے, جائیداد ہے اس بھائی کی مثلا 1 کروڑ کی اور وہ 10 لاکھ دینا چاہتا ہے اپنی اولاد کو, باقی اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے رکھے. اچھا 10 لاکھ کو برابر تقسیم کر دے گا, 10 لاکھ جو ہے نا وہ برابر برابر سب میں تقسیم کر دے گا, جتنا ہر بیٹے کو دے گا اتنا ہی بیٹی کو ملے گا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اگر وہ فوت ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا للذکر مثل حظ الانثیین کا اصول وہ اس پر چلتا ہے. پھر ہر بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ تب ملتا ہے بندے کی وفات کے بعد. زندگی میں وہ وراثت نہیں ہوتی, تحفہ ہوتا ہے. اور تحفے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقوا اللہ وسووا بین اولادکم, اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کو برابر برابر دو زندگی میں. اب یہ بھی سوال ہو سکتا ہے نا, وہ کہیں کہ ہم بچوں کو کتنا کتنا دیں اور ان کی ماں کے لیے کتنا رکھیں, میں اپنے لیے کتنا رکھوں. بالکل بھائی یہ مسئلہ ہی نہیں, جتنا مرضی جتنا آپ دینا چاہتے ہیں بچوں کو برابر, لیکن برابر تقسیم کرنا ہے, بیسک ریزن ہے. جی شیخ فرمائیے آپ بھی اس معاملے میں. ہاں جی, مسئلہ تو یہی ہے کہ جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا, میں ایک دوسرا نقطۂ نظر بھی واضح کر ضرور شیخ. وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے اہل علم جیسے کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ گزرے ہیں, سعودیہ کے بہت بڑے شیخ, وہ کہتے ہیں یہ حدیث مبارک جو ہے نا اعدلوا بین اولادکم ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق یہ حدیث آئی ہے, ان کے والد ماجد بشیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام تحفے میں دیا, ہیبہ کر دیا, اور پھر ان کی والدہ کی خواہش یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ بنے, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ نے اپنی تمام اولاد کو اس طرح کے غلام دیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا تو یہ انی لا اشہد علی جور, یہ تو جور ہے, ظلم ہے, میں اس پہ گواہ نہیں بنتا. اعدلوا بین اولادکم, اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو, برابری کرو. تو یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں عدل کا حکم ہے, اور عدل وہ ہے جو اللہ نے کر دیا ہے للذکر مثل حظ الانثیین. اور یہ تو بیٹوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں ایک طرح سے ظلم ہے, یعنی باپ ہے وہ اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے, ساری جائیداد. اچھا اب جو ہے زندگی میں اگر ہم اس قانون پہ عمل کریں کہ برابر 2 کنال زمین بیٹے کو, 2 کنال زمین بیٹی کو, جبکہ مرنے کی صورت میں 1 کنال بیٹی کو ملتا اور 2 کنال بیٹے کو ملتے, تو وہ بیٹے کہیں گے کہ ابا جان یہ کیا کر رہے ہو, مرنے کے بعد ہی ہم خود تقسیم کر لیں گے. تو یہ ان کے ساتھ ایک طرح سے زیادتی ہے. لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ زندگی میں بندہ اگر کچھ تھوڑا بہت دیتا ہے دے دے, لیکن سارا مال نہ تقسیم کرے, اور اس کو وہ میراث کی نیت سے بھی تقسیم نہ کرے. لیکن اگر وہ کرتا بھی ہے تو پھر یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے قول کے مطابق, یا ہمارے جو ایک شیخ گزرے ہیں شیخ صلاح الدین یوسف, وہ کہتے ہیں کہ یہ میراث ہی کی ایک صورت ہے, اگرچہ مرنے کے بعد اس کی تقسیم ہوگی. شیخ اگر بریک کا وقت ہے, میں چاہوں گا بریک پہ جانا, اگر آپ اجازت دیں. جی تھوڑی سی بس چند سیکنڈ. ضرور ضرور. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محقق, فقیہ, عالم گزرے ہیں اس دور کے. میں نے ان کے پاس پڑھا بھی ہے الحمدللہ, ماشاءاللہ, ان کے دروس میں بھی بیٹھتا رہا. ماشاءاللہ. تو میرے استاد محترم ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. شیخ صاحب کا یہ موقف نا کمزور ہے. اس لیے کمزور ہے کہ صحیح بخاری شریف کے اندر جس حدیث کا حوالہ دیا ہے نا مفتی صاحب نے, عبدالولی صاحب نے, اس حدیث میں ایک لفظ یہ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا اللہ کا ولدن غیرہ, کیا تیری اس کے علاوہ اور بھی اولاد ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی اولاد ہے اور بھی. آپ نے فرمایا اکل ولد نحلت مثلہ, کیا اپنی ہر اولاد کو جتنا اس کو دیا اتنا ہر اولاد کو دیا ہے؟ ہاں جی بالکل. اس نے کہا نہیں.
تو آپ نے فرمایا پھر یہ ظلم ہے، اور میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، جاؤ کسی اور کو گواہ بناؤ اس میں۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اس میں عدل جو ہے وہ لازمی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، یہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک کا جی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھنا چاہوں گا۔ مفتی عبدالرحمن عابد صاحب، شیخ ہماری بہن ہیں پوچھتی ہیں کہ خشوع پیدا کرنے کے لیے اپنے ہی گھر میں قدرے بلند آواز سے قیام اللیل کر سکتی ہوں؟ جی بلا شبہ کر سکتی ہیں، اچھا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے بلند آواز سے قرات کرنے کی جب کوئی دوسرا قریب ڈسٹرب نہ ہو رہا ہو۔ اچھا ٹھیک، مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں، اور اگر بلند آواز سے قرات کرنے سے کسی فتنے کا ڈر ہے تو پھر پرہیز کریں گی، ٹھیک ہے، کہ فتنہ برپا نہ ہو جائے۔ تو فتنے سے بچنے کے لیے ایک گنجائش ہے چھوڑنے کی، لیکن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور گھروں میں چونکہ عورتیں تو یہ قیام اللیل گھروں میں ہی کرتی ہیں، اور گھروں میں تو کسی فتنے کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ ہاں اگر غیر محرم لوگ گھر میں رہتے ہیں، دیور ہیں، جیٹ ہیں، یا اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اور بھی غیر محرم نوجوان ہیں، تو پھر وہ اگر فتنے کا ڈر ہے اس کی آواز سے تو پھر وہ آہستہ پڑھ لے، ورنہ گنجائش ہے۔ ہماری ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا وہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھتی تھی، اور غیر محرم مرد بھی سنتے تھے ان کے تلبیہ کو۔ اچھا ٹھیک، تو جب تلبیہ بلند آواز سے پڑھا جا سکتا ہے اور غیر محرموں تک آواز جاتی تھی اور وہ سنتے تھے اور کسی نے انکار نہیں کیا صحابہ میں سے، تو یہ تو گھر میں پڑھتی ہے بلولا وہ پڑھ سکتی ہے۔ ویسے بھی مسلمان عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، اس کا جسم پردہ ہے، آواز پردہ نہیں۔ بالکل ایسی بہترین سر۔ امہات المومنین کے پاس لوگ آتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، وہ بیان کرتی تھی، آواز سنتے تھے وہ ان کی۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ شیخ فرمائیے گا اس بارے میں۔ ہاں جی، جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا یہی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جو فتنے کی بات انہوں نے فرمائی نا، کہ بعض اوقات عورت جب خوش آوازی کے ساتھ پڑھتی ہے تو وہ ایک اس کی آواز میں کشش ہوتی ہے، اور اجنبی غیر محرم لوگ سنتے ہوں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اس صورت میں تو اجتناب کرے، باقی کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی عبدالعلی خان صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ حدیث ہے قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، یہ بشارت اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے جو رات اور دن کے اوقات میں قرآن پڑھتا ہو اور عمل کرتا ہو، یا صرف حافظ قرآن کو ہی یہ سعادت ملے گی؟ یہ سعادت اس حافظ قرآن کے لیے ہے جو عامل ہے، جو عمل کرنے والا ہے، صرف حفظ نہیں کیا۔ ہاں جی، صرف حافظ جو غیر عامل ہے، عمل نہیں کرنے والا، اس کے لیے بھی یہ بشارت نہیں، اور نہ اس شخص کے لیے ہے جس نے قرآن یاد نہیں کیا ہے اور جو ہے عمل تو کرتا ہے، نہیں، یہ حامل قرآن کے لیے ہے۔ یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آپ پڑھتے جائیں اور چڑھتے جائیں اور ترتیل کے ساتھ پڑھتے جائیں، تجوید کے ساتھ پڑھتے جائیں، جس طرح کی دنیا میں تم ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، تو یہ حکم اسی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، شیخ محترم فرمائیے گا۔ جی شیخ صاحب نے جو حدیث پڑھی ہے نا، اس میں الفاظ ہیں یقال لصاحب القرآن، جی، کہ قرآن والے کو کہا جائے گا۔ اکثر طور پر تو منع صاحب القرآن کا حافظ قرآن ہی کیا جاتا ہے، ہاں جی بالکل ٹھیک، لیکن اس کو حافظ قرآن کے ساتھ خاص کرنا یہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ حافظ قرآن کے ساتھ کیسے ہم اس کو خاص کر سکتے۔ اچھا کیوں سر؟ ایک بندہ بہت زیادہ قرآن پڑھتا ہے، اس کو یاد نہیں ہے، حفظ نہیں ہے قرآن، لیکن پڑھتا ہے بہت زیادہ، دن کو بھی پڑھتا ہے، رات کو بھی پڑھتا ہے، اور وہ رات کو جتنا اس کو قرآن آتا ہے نا وہ قیام میں کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے، اور اگر اس کو زیادہ پڑھنے کا بھی شوق ہے تو وہ قرآن کھول کر دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے، وہ پڑھ رہا ہے اور لمبا قیام کرتا ہے، رات کو ہر رات قرآن پڑھتا ہے، لیکن حافظ نہیں ہے، انشاءاللہ الرحمن وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا اس سعادت میں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک بات کی وضاحت نا، کہ صاحب قرآن، حافظ قرآن جتنا حصہ بھی اس کو یاد ہے، چاہے وہ سورہ بقرہ اس کو یاد ہے، سورہ آل عمران اس کو یاد ہے، وہ پڑھتا جائے، ٹھیک ہے جی، تو جہاں پر وہ آیت ختم ہو جائے گی، جہاں پر اس کی میموری جو ہے جو یاد کیا گیا، پھر وہ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی عبدالرحمن عابد صاحب۔ شیخ پوچھا گیا ہے عورتیں مسجد میں جمعہ نہ پڑھ سکیں تو گھر میں جمعے کی نماز پڑھیں گی یا ظہر کی اور ساتھ سنتیں بھی پڑھیں گی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ خواتین پر فرض نہیں ہے،
ٹھیک ہے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے لوگوں کو جمعے کی فرضیت سے مستثنا کیا ہے. ان میں چھوٹا بچہ ہے, ہاں جی, ایسا مریض ہے جو مسجد میں نہیں آ سکتا, غلام ہے, اور ایک عورت ہے. ٹھیک ہے. تو فرض نہیں ہے اس پر جمعہ عورت پر. ٹھیک ہے. اگر وہ آتی ہے تو جمعہ اس کا ہو جاتا ہے. مسجد میں آتی ہے جمعہ پڑھنے کے لیے. کوئی آنا چاہے نا تو اللہ کے نبی کا حکم ہے, پیارے پیغمبر کا فرمان ہے, لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو. جائز نہیں ہے کسی گھر کے سربراہ کے لیے کہ وہ اپنی خواتین پر پابندی لگائے کہ تم جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتی, یا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتی. یہ پابندی لگانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے, وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ, ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں. عورت کی نماز مسجد کی بنسبت گھر میں پڑھنا اس کے لیے زیادہ فضیلت والا ہے, زیادہ افضل عمل ہے. وہ گھر میں اگر آتی ہے تو جمعہ ہو جاتا ہے, نہیں آتی تو پھر اس نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے. اچھا, 4 رکعتیں پڑھنی ہے, اور ظہر کی نماز کے ساتھ پھر سنتیں آگے پیچھے والی وہ بھی پڑھنی ہے. کیا ترتیب ہے سنتوں کی؟ پہلے 4 سنتیں, اچھا ٹھیک ہے, اور بعد میں 2 بھی پڑھ سکتی ہیں, 4 پڑھے گی تو افضل ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے جی, بہت شکریہ. شیخ محترم فرمائیے گا. ہاں جی, مسئلہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ اضافہ کر دوں نا, آج کل جمعے کی نماز میں خواتین کو آنا چاہیے, کیونکہ یہ صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہاں پر خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں, اور اس میں تعلیم و تربیت کا ایک پہلو بھی ہوتا ہے. پھر وہاں پر آ کے مسائل سیکھ لیتی ہیں, ایک معلمات ہوتی ہیں, عالمات ہوتی ہیں, ان سے وہ نماز کا طریقہ بھی سیکھ لیتی ہیں. اور جو خطیب صاحب ہوتے ہیں, کوئی توحید کی بات, سنت کی بات, ایسی مساجد میں جائیں جہاں پر خطیب صاحب قرآن و سنت کی بات کرتے ہوں, تو انشاءاللہ یہ نماز بھی ہے, تعلیم اور تعلم کا سلسلہ بھی ہے. بہت شکریہ جی. مفتی صاحب, پوچھا گیا ہے کہ کیا انگلیاں چٹخانا گناہ ہے؟ انگلیاں چٹخانا یہ نماز کے اندر تو مکروہ ہے. مکروہ ہے, نماز کے اندر مکروہ ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک روایت آتی ہے, شعبہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام تھے, تو وہ نماز پڑھ رہے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ. تو نماز کے دوران ہی وہ اپنی انگلیوں کو وہ یعنی چٹخا رہے تھے. تو سلام پھیرنے کے بعد اس نے کہا, تم یہ کیا کر رہے تھے, نماز کے دوران تم یہ کر رہے تھے؟ جی بالکل. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے دوران تو یہ نہیں کرنا چاہیے, یا نماز کے انتظار میں بندہ بیٹھا ہوا ہے پھر بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا شخص یہ نماز کے انتظار میں ہی ہے, نماز ہی میں ہے. تو اس کے علاوہ عام اوقات میں اگر یہ انگلیوں کے درمیان پوروں میں کوئی درد ہے, جوڑوں میں درد ہے, تو اس کے لیے اگر بندہ اس کو ایسے یعنی چٹخائے تو اس صورت میں کوئی یعنی حرج نہیں ہوگا. باقی ویسے ہی لگے رہتے ہیں بعض لوگ, تو ایک عبث کام ہے, نہیں ہونا چاہیے. شیخ فرمائیے گا. جی ٹھیک ہے. اچھا شیخ فرمائیے گا کہ کیا دادی کے بھائیوں سے پردہ ہوگا؟ جی, دادی کے بھائیوں سے پوتیوں کو پردہ کرنا پڑے گا. وہ دادی کے جو بھائی ہیں نا, وہ غیر محرم ہیں. ٹھیک ہے. ان کے لیے, پوتیوں کے لیے. اب تھوڑا سا غور کریں گے تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا. ضرور شیخ فرمائیے. یہ جو دادی کے بھائی ہیں نا, یہ ان کی پوتیوں کے باپ کی دادی جو ہے وہ باپ کی ماں ہے. ہاں بالکل. اور جو باپ کی ماں کے بھائی ہیں وہ باپ کی نانی کی اولاد ہیں. جی بالکل. اور جو باپ کی نانی کی اولاد ہے نا, وہ محارم میں نہیں آتی. محارم کو اللہ نے سورہ نساء میں 4 پارے کی آخری آیت میں ان کے سب کے نام لکھ دیے کہ یہ محارم ہیں, ان کے ساتھ نکاح حرام ہے, نہیں ہو سکتا. باقی جو ان کے علاوہ ہیں وہ سب عورتیں حلال ہیں, ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور اس میں باپ کے نانے کی اولاد نہیں آتی ہے محرم میں. اچھا ٹھیک ہے, وہ غیر محرم ہیں. وہ غیر محرم ہیں. ٹھیک ہے. شیخ فرمائیے گا. شیخ صاحب نے تو بتا دیا. ہاں الحمدللہ. ہاں جی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جی پوچھتا ہوں کہ یہ جو دادی کے جو بھائی ہیں, ہاں جی, وہ جو دادی کا بیٹا ہے اس کے کیا لگے؟ دادی کے بھائی جو دادی کا بیٹا ہے اس کے چچا ماموں لگے. اس کے ماموں لگے نا. اچھا, جب اس کے وہ ماموں لگے تو اس کے بیٹے کے وہ کیا لگے؟
نانا لگے, نانا بولے گا. ہاں جی, یہ جو ہے نا یہ محارم میں سے ہیں. شیخ صاحب سے درخواست ہے وہ ذرا غور کر لیں, کیونکہ دادی کے جو بھائی ہیں نا یہ نیچے آتے جائیں تو آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ جیسے دادی کی اپنی اولاد ہے وہ اس کے کیا محارم ہیں, تو ان کے اولاد کے بھی وہ محارم ہیں. اچھا, ٹیکنیکلی معاملہ ہے. جو دادا ہے نا, دادا, ہاں جی, دادے کے بھائی محرم ہوتے ہیں. دادے کے بھائی جو کہ چچا, اپنا چچا زاد دادے کی صورت میں ہوتے ہیں. ہاں جی, دادے کے بھائی جو ہے نا وہ محرم ہوتے ہیں. دادے کے بھائی سیکنڈ دادا وہ ہم کہتے ہیں, سیکنڈ دادا. ہاں بالکل ایسے. اسی طرح تھرڈ دادا, ہاں بالکل پردادا جس کو کہتے ہیں, بالکل ایسے, اس کے بھائی بھی محرم ہیں. اچھا ٹھیک. دادا باپ کے بھائی چچے تائے بنتے ہیں, دادے کے بھائی بھی چچے تائے کہلاتے ہیں, پردادے کے بھائی بھی چچے تائے ہوتے ہیں, اس کے اوپر والے کے بھی چچے, یہ محرم ہے. اچھا, جو دادی والے ہیں نا وہ محرم میں دادی کی سائیڈ کے جو وہ نہیں محرم میں آتے, وہ تو نانی کی اولاد بن, باپ کی نانی کی اولاد, نانی کے نانے کی اولاد بنتے ہیں. نہیں, باپ کی تو وہ دادی ہے. اچھا, یہ دادی کی بہن, جو دادی کی بہن ہے, کیا اس کے ساتھ دادی کا بیٹا نکاح کر سکتا ہے؟ دادی کی بہن سے خالہ ہو گئی, خالہ سے بالکل ایسے ہی خالہ ہو گئی, وہ ماں کی صورت. اسی طرح نیچے جہاں تک بھی جائیں گے یہ ان کی جو کیا ہے, یا ماموں بنتے ہیں, یا پھر اگر عورت ہے تو خالہ بنتی ہے, اگر مرد ہے تو ماموں بنتے ہیں. نکاح یعنی کہ جائز نہیں ہے, یہ محارم میں سے ہے, کوئی پردہ نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, ہمارے ساتھ کالر ہیں بھی اس وقت, ان کی جانے پڑیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم, سلطان صاحب جی راولپنڈی سے. وعلیکم السلام, میں فرقان بول رہا ہوں راولپنڈی سے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ مجھے جیسے ہی وضو کرتا ہوں تو پیشاب کے, جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو پھر پیشاب کرتے نکل جاتے ہیں, جیسے ہی وضو کرتا ہوں پیشاب کرتے نکل جاتا ہوں, تو اس کا کوئی حل بتا دیں, کوئی بتا دیں کہ میرا کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. شیخ فرمائیے گا. جی, دو طرح کے ہوتے ہیں یہ مریض. ہاں جی بالکل, جن کو پیشاب کے قطروں کا یا سلسل ریح کا مرض ہوتا ہے. ہاں جی. ایک مریض وہ ہوتا ہے کہ جس کو صرف پیشاب کرنے کے بعد ایک دو مرتبہ قطرات آتے ہیں, بس. جب وہ پیشاب کرتا ہے اس کے بعد نہیں, اس کو تو اس کے بعد آتے ہیں قطرات, مطلب جو شروع میں کرنے کے فوراً بعد, کرنے کے فوراً بعد یا 10 منٹ بعد یا 15 منٹ بعد آتے ہیں قطرات. ٹھیک ہے. اور ایک آدھ مرتبہ ہی آتے ہیں, دوبارہ نہیں آتے, اور یہ پیشاب کے ساتھ متصل ہیں. اور یہ جو بندہ ہے نا ایسا, اس کو اپنے پیشاب کی روٹین چینج کر لینی چاہیے نماز کے. یہ جو پہلا بندہ جو آپ نے بتایا, یہ جو پہلا بندہ بتایا, ہاں جی ٹھیک ہے, اس کو اپنے پیشاب کی روٹین چینج کرنی چاہیے اگر اس کو ایسا مسئلہ ہے تو. لیکن اگر اس کو پیشاب اس نے کیا ہے نماز کے عین وقت میں, پھر اس نے نماز شروع کر دی اور قطرے آ گئے, اس کا وضو ٹوٹ گیا. اللہ اکبر. جس کا طریقہ کر یہ ہے کہ جس کو ایک دفعہ ہی آتے ہیں, 5 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد کسی بھی ٹائم آ جاتے ہیں. اچھا, وہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے, وہ دوبارہ وضو کرے گا, استنجا بھی کرے گا, کپڑا بھی دھوئے گا اور دوبارہ نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا مریض وہ ہے سلسل ری اور سلسل بول والا, جس کو مسلسل قطرات آتے ہیں, اس کا اپنے قطرات پر اور اپنی ری پر کنٹرول ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس کے بس میں ہی نہیں. ہاں جی. یہ بندہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گا. اچھا, بے شک اس کے قطرات بہتے رہیں, اس کی ہوا خارج ہوتی رہے, اس کی نماز ہو جائے گی, اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب, تھینک یو سو مچ ایلیبوریٹ کرنے کے لیے. شیخ کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں گے آپ؟ ہاں نہیں, بالکل یہی جواب ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا حل یہی ہے کہ جو شخص نماز پڑھنا چاہے, 1 بجے جماعت کھڑی ہوتی ہے, بالکل, یہ 12:15 بجے پیشاب کرے. ہاں بالکل. اور یہ جو دورانیہ بنتا ہے نا, اس میں وہ چلے پھرے ٹورے جو بھی ہے, اس کے بعد 20 منٹ رہتے ہیں, 15 منٹ رہتے ہیں, وضو کرے, پھر اس کو قطرے نہیں آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتیان کرام. ناظرین, یہاں پر وقت چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھنا چاہوں گا. مفتی عبدالرحمان عابد صاحب, شیخ پوچھا گیا ہے, ہماری بہن ہے, وہ کہتی ہیں جی اسکوٹی چلانا جائز ہے کور اپ کر کے, کیونکہ کہہ رہی ہیں کہ افورڈ نہیں ہوتا, افورڈ نہیں ہو پاتا, یونیورسٹیز کی فیسز آلریڈی بہت زیادہ ہیں, یا کہیں کام پہ جاتے ہیں, یا کوئی سٹی وغیرہ میں وہ جو سوسائٹیز ہیں وہاں پر کچھ لینے جانا ہو, اس سلسلے میں وہ چاہ رہی ہیں گاڑی تو چلانا کسی حد تک جائز ہے, جیسا کہ مفتیان ماشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں. وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں بہن, یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں انہوں نے پوچھا ہے کہ اسکوٹی چلانا عورت کے لیے جائز ہے, الیکٹرک اسکوٹی جو آج کل چل رہی ہے. جی علی بھائی, جی اسکوٹی چلانا بھی جائز ہے, موٹر سائیکل چلانا بھی جائز ہے عورت کے لیے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, گاڑی چلانی بھی جائز ہے, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن مسئلہ
ہاں یہ چلانے کا نہیں ہے. اچھا ٹھیک. مسئلہ ہے بغیر محرم کے سفر کرنے کا. اچھا یہ مسئلہ یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. چلانے میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے, نہ اللہ نے روکا ہے, نہ اللہ کے رسول نے روکا ہے, نہ صحابہ میں نے روکا ہے, نہ فقہاء میں سے کسی نے روکا ہے کہ عورت اونٹ گھوڑا نہیں چلا سکتی یا اونٹ نہیں چلا سکتی. اس زمانے میں یہی سواریاں ہوتی ہاں تھیں. جی بالکل ایسے ہی. تو صحابیات اونٹ بھی چلاتی تھی, گھوڑے بھی چلاتی تھیں, کوئی مسئلہ نہیں تھا اس میں, کسی نے نہیں روکا ان کو. بالکل. تو مسئلہ یہ ہے بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی عورت. شہر کے اندر بھی محرم کی ضرورت ہے مفتی؟ بس جس کو سفر کہا جاتا ہے نا عرف میں, وہ بغیر محرم کے اتنا نہیں کرے گی. باقی چلانے میں محرم ہے تو وہ جہاں مرضی چاہے چلا کر, اس کے ساتھ محرم ہے. تو اگر سوسائٹی ہے مفتی صاحب, ایگزامپل آپ کو دے دوں, سوسائٹی ہے یا لڑکیوں کا ہاسٹل ہے, جو سوسائٹی ہے نا, سوسائٹی کے اندر وہ کسی دکان پر جاتی ہے تو وہ سفر نہیں شمار. میڈیکیشن کوئی لینی ہے, وہ سفر نہیں شمار. اور اگر کوئی ہماری بہن ہاسٹل سے جاتی ہے یونیورسٹی 5 کلومیٹر, بڑی حد ہے 5 کلومیٹر ہوتا ہے 5-7, لیکن شہر کے اندر اگر رہتی, اس صورت میں بھی محرم کا لازمی ہے ساتھ ہونا؟ بس جس کو عرف میں سفر سمجھا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, اگر ان کے لیے وہ سفر نہیں تو پھر ٹھیک. اچھا ٹھیک ہے, مفتی صاحب فرمائیے گا, رہنمائی کیجیے گا. جی جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا, اسکوٹی چلانا, موٹر سائیکل چلانا, بڑی گاڑی چلانا, چھوٹی گاڑی چلانا, یہ جائز ہے خواتین کے لیے. جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ جو صحابیات تھی وہ گھوڑوں پہ سواریاں کرتی تھی, اونٹنیاں چلاتی تھیں, سارا کچھ یہ ہوتا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسکوٹی چلانا وغیرہ یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی رکشے والے کو کہے کہ مجھے ادھر چھوڑاؤ. اچھا, اسی طرح کسی جو ویگن میں بیٹھ کے, بس میں بیٹھ کے جانا, یہ ان کی اتنی گندی نظریں ہوتی ہیں بعض ڈرائیوروں کی, تو اس سے تو یہ محفوظ ہوتی ہے. اپنے عبایا صحیح پہنے, پردہ کرے اور چلائے جائے, کوئی حرج نہیں. اس میں زیادہ عفت اور پاک دامنی ہے, پردہ ہے. اور شہر کے اندر کوئی اس کو سفر نہیں کہتا, یعنی عرف میں بھی اس کو سفر نہیں کہا جاتا. اب ایک لاہور سے بندہ جاتا ہے گجرانوالہ تو یہ سفر ہے, لاہور سے بندہ جاتا ہے مرید کے یا پھر دوسری طرف پھول نگر وغیرہ اس علاقوں میں, تو یہ سفر ہے, یہ سفر ہے. لیکن اب قریب کے علاقے ہیں, اس میں اب اگر عورت جاتی ہے تو یہ بالکل جی ٹی روڈ پر موسٹلی دیکھا بھی نہیں گیا. کافی سفر کیا خواتین کو جی ٹی روڈ پہ چلاتے ہیں, انہوں نے سٹی کے اندر ہی موسٹلی چلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کرام. اگلا سوال یوٹیوب سے میں لینا چاہوں گا. مسز طاہر اقبال لکھتی ہیں, جی السلام علیکم, جو سر کے بال اتر جاتے ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے, انہیں بیچ دینا چاہیے؟ خواتین کنگھی کرنے کے ساتھ جو ان کے سر کے بال ٹوٹتے ہیں, گر جاتے ہیں, ان کو بیچ دیتی ہیں. ہاں بالکل, عام طور پر. لیکن یہ بیچنا درست نہیں ہے. اچھا ٹھیک. اس لیے درست نہیں ہے کہ یہ جو خریدنے والے ہیں نا, وہ ان کو مختلف مشینوں کے ذریعے سیدھا کرتے ہیں, پھر ان کی وگیں تیار کرتے ہیں, اور یہ ساری دنیا میں پھر یہ فروخت ہوتی ہیں. بالکل ایسے. اور وگ لگانے والا اور لگوانے والا دونوں پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لعنت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. وگ لگانے والا اور لگوانے والا. تو یہ جو ہے نا بال بیچنا, یہ وگ بنانے والے اور لگانے اور لگوانے والوں کے ساتھ تعاون ہے. تو جس طرح ایک کام حرام ہے, اس کام میں تعاون کرنا بھی اسلام کے اندر حلال نہیں ہے, حرام ہے. بالکل ایسے. پھر وہ بالوں کو کرے کیا, بیچ تو نہیں سکتی. ہاں بالکل ایسے. تو وہ کچرے میں ڈال دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو ان کو جلا دے, کوئی رکاوٹ نہیں. اچھا, وہ جب کچرے میں ڈالتے ہیں, جو کوڑا کرکٹ لینے والے آتے ہیں وہ ان سے چن کے ان کو سائڈ پہ لگا لیتے ہیں. اب اس کا کیا حل ہے؟ اگر ایسا معاملہ ہے نا, ان کو پتہ ہے کہ کچرے والوں نے ان کو بالوں کو نکال لینا ہے, تو پھر ان کو جلا دیں, دفن کر دیں. جلا دینا بہتر ہے, دفن بھی کر سکتی ہیں, جلا بھی سکتی ہیں. اچھا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ وہاں کچرے والے نہیں نکالتے بالوں کو, تو پھر وہ کچرے میں بھی پھینک سکتی ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے شریعت میں. زیادہ موسٹلی ہوتا ہے وہ جب اکٹھے کرتی رہتی ہیں, تب اگر ہلکا پھلکا ہو اس کا تو کچرے سے نکالنا میرے حساب سے کوئی سمجھ نہیں آتا. اچھا مفتی صاحب فرمائیے گا اس کے بارے میں, جادو ہو سکتا ہے بالوں کے اوپر کیا, جو یہ خواتین کے بال اترے ہوتے ہیں؟ ہاں, یہ تو سنا تو یہی ہے کہ اس پر بھی وہ جادو کرتے ہیں, جادو میں ان کا استعمال ہوتا ہے. اور باقی جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا, بات یہی ہے. اور یعنی کہ غلط اور ناجائز کام میں ان کا استعمال ہوتا ہے, اس لیے بھی ناجائز ہے. دوسرا ہے کہ یہ انسانی اعضاء میں سے ہے, تو انسانی اعضاء کو فروخت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ.
مفتی عبدالعلی خان صاحب، شیخ مبشر علی کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بلکہ انہوں نے مینشن کیا ہے، آپ سے بھی رائے لیں گے انشاءاللہ، پہلے مفتی صاحب سے رائے لیتے چلیں. انہوں نے اسپیشلی مینشن کیا ہے کہ میں مفتی عبدالرحمن صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی عورت نے نماز نہ پڑھنی ہو اور وہ سامنے لیٹی ہو اس کے جس نے نماز پڑھنی ہے، تو ایسے میں اس خاتون کی نماز ہو جائے گی جو نماز پڑھ رہی ہے؟ جی بالکل، بغیر کسی شک شبے کے نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اس نے نہیں پڑھنی، وہ آگے لیٹی ہوئی ہے، پیچھے اس کے کوئی عورت دوسری عورت ہے نماز پڑھ رہی ہے، یا کوئی محرم مرد ہے وہ سنتیں پڑھ رہا ہے، رات کا قیام کر رہا ہے، آگے بیوی لیٹی ہوئی ہے، اس نے نماز نہیں پڑھنی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اچھا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تھی، میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بستر پر لیٹی ہوتی تھی، تو جب اللہ کے نبی نے سجدہ کرنا ہوتا تھا میرے ٹانگیں جو ہے وہ سجدے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے والی جگہ پر پڑی ہوتی. اچھا. میں ٹانگیں کٹھی کر لیتی، پھر جب آپ سجدہ کر لیتے پھر ٹانگیں سیدھی کر لیتی. ٹھیک ہے جی، بہت تو یہ نماز نہیں پڑھنی ہوتی تھی، آگے لیٹی ہوتی تھی، امام الانبیاء پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. اچھا مفتی عبدالرحمن عابد صاحب، شیخ فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کیا عمرہ کرنے والے پر حج لازم ہو جاتا ہے؟ عمرہ کرنے والے پر حج لازم نہیں ہوتا. اچھا. عمرے کا حج کے فرض ہونے یا لازم ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. حج کی فرضیت کا جو تعلق ہے وہ ہے بندے کی استطاعت پر، مالی استطاعت ہو، جسمانی استطاعت ہو، راستہ پرامن ہو، تو جو ہے نا حج اس پر لازم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. چاہے اس نے عمرہ کیا ہے چاہے عمرہ نہیں کیا. اور اگر عمرہ اس نے کر لی ہے، عمرے کی استطاعت تھی وہ کر لی ہے، حج کی اس پر استطاعت ہی نہیں ہے، تو حج کوئی فرض نہیں ہے اس پر. ہاں بالکل. حج کا تعلق مالی جسمانی استطاعت اور راستے کے پرامن ہونے کے ساتھ ہے، اس کی فرضیت کا تعلق عمرے کے ساتھ تعلق نہیں ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے. پہلا عمرہ کیا تو کوئی حج نہیں کیا اس سال، پھر دوسرا عمرہ کیا پھر کوئی نہیں حج کیا آپ نے، پھر تیسرا عمرہ کیا پھر نہیں حج کیا اس سال. اچھا. تو آخری جو حج کیا اس میں عمرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شیخ فرمائیے. ہاں جی، مسئلہ تو ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگوں کو اشکال یہ ہوتا ہے نا، بلکہ بعد نے کہہ بھی دیا ہے کہ جو حج کے مہینے میں بندہ عمرہ کر لے اب اس کے ذمہ حج لازم ہے. ہاں بالکل. لیکن یہ بات بھی بلا دلیل ہے. اچھا. مثلا شوال یہ اشہر حج میں سے ہے، وہاں پر وہ عمرہ کر لے تو اس پر حج واجب ہو گیا؟ نہیں واجب ہوا. اچھا مفتی صاحب، کہتے بھی ہیں کچھ لوگ کہ حج جو ہے کیونکہ فرض بعد میں ہوا ہے، عمرے جو آپ نے 3 کیے اس کے بعد فرض ہوا ہے حج. ہاں جی، اس وجہ سے وہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ لازمی ہے آپ کو کرنا عمرہ جب حج کا معاملہ ہو. اس دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بارے میں کیا فرمانا چاہیں گے؟ یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے. اچھا. ہاں جی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ نے یہ اکٹھے ہی بیان فرما دیا کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو. وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں نا کہ اب حج کا مہینہ ہے، حج کے مہینے میں بندہ بیت اللہ شریف میں آ گیا ہے، اب منا بھی قریب ہے، عرفات، مزدلفہ، یہ سارے مقامات قریب ہے، تو یہ استطاعت اس کو حاصل ہو گئی ہے، لہذا اب یہ حج بھی کرے. لیکن یہ دلیل نہیں ہے. جس طرح کہ یہ استطاعت ضروری ہے، وہاں پر یہ استطاعت کے پیسے بھی ہوں رہنے کے لیے، یہ 2-2.5 مہینے جو رہنا ہے اس کے لیے پیسے بھی ہوں. پھر ایک بہت اہم چیز وہ ہے اجازت نامہ، حکومت کی طرف سے تصریح ہو، اجازت نامہ ہو، پھر وہ حج کرے گا. جب اجازت نامہ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے؟ اگر آپ کی اس دلیل کو لیں جو آپ نے دلیل دی ہے کہ حج تو سن 9 ہجری میں فرض ہوا اور آپ نے عمرے پہلے کیے تھے 3، تو یہ بھی دلیل نہیں بنے گی. اس لیے نہیں بنے گی کیونکہ جب حج فرض ہوا ہے تو اگر یہ عمرے کی وجہ سے فرض ہوتا تو آ جاتا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. صحیح. ٹھیک ہے. ہاں بالکل، بات تو آپ کی درست ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے عورت نماز میں کیسے بیٹھے گی؟ عورت نماز میں ایسی بیٹھے گی جس طرح مرد بیٹھتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی جو پہلا تشہد ہے، پہلے تشہد میں یہ بائیں پاؤں کو بچھائے گی، اس کے اوپر بیٹھے گی اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرے گی، جس طرح کہ مرد دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے اور بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھتا ہے. اسی طرح جب دوسرے تشہد میں عورت جائے تو جس طرح مرد کے لیے تورک کرنا یہ مسنون ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی تورک کرنا مسنون ہے. تو یعنی کوئی فرق قرآن و سنت میں ایسے نہیں آیا ہے
کہ مرد اور عورت کے بیٹھنے میں کوئی فرق ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صلوا کما رأیتمونی اصلی، یہ حکم مردوں کو بھی ہے، یہ حکم عورتوں کو بھی ہے۔ اور وہ جو صحابہ گئے تھے 20 دن رہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، تو ان کو یہی کہا کہ تم اپنے گھر والوں کو، اہل کو نماز سکھاؤ اس طرح جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے وہ فرق کہ مرد کی نماز جو ہے بغیر ٹوپی کے، بغیر امامہ کے ہو جاتی ہے، ننگے سر بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ خمار، دوپٹہ وہ سر پر رکھے۔ لا تقبل صلاۃ حائض الا بخمار، جو بالغ عورت ہے اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی مگر دوپٹے کے ساتھ۔ تو اس کے لیے تو یہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ مرد کا لباس تھوڑا سا مختلف ہے۔ مرد کے جو لباس میں یہ ہے کہ کندھوں پر کچھ کپڑا ہو، اور اسی طرح ناف سے لے کے جو گھٹنے ہیں یہاں تک یہ چھپے ہوں۔ عورت کے لیے سارا جسم اس کا چھپا رہنا چاہیے، یہاں تک یہ ٹخنے بھی اس کی چھپے ہونے چاہیے۔ تو یہ فرق ہے، باقی کوئی فرق اس سلسلے میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شیخ فرمائیے گا۔ جی نماز کے طریقے میں مرد اور عورت کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حکم ہے وہ جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کے لیے ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مردوں کے نبی ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی نبی ہیں۔ اب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک مرفوع حدیث کے ذخیرے میں نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ عورت کا طریقہ مرد کے طریقے سے یہاں مختلف ہے۔ لباس میں فرق ہے، مرد کے اور عورت کے نماز کے لباس میں فرق ہے، طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ایک ہی طریقہ ہے مرد اور عورت کی نماز کا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب فرمائیے گا کہ قبر پر درخت اگ گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ قبر پر درخت اگ گیا ہے، درخت کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، ایک ہوتے ہیں چھوٹے پودے، گھاس ٹائپ یا چھوٹے پودے ہوتے ہیں جو بڑے زیادہ تناور درخت نہیں بنتے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور اس کے اگنے سے تو قبر خراب نہیں ہوتی، ایسے ہی، قبر کے خراب ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں، ایسے ہی۔ ایک ہے بہت بڑے تنے والا درخت اگ گیا ہے، ہاں جی، اور وہ ساری قبر کو اکھاڑ کر پھینک دے گا، اس کی جڑوں سے وہ قبر باقی نہیں رہے گی، قبر کا نشان مٹ جائے گا۔ جی، تو اس درخت کو اگر یہ توڑ دیتے ہیں، وہ اکھاڑ دیتے ہیں، نہیں بڑا ہونے دیتے، تو اس میں شرعی طور پر کوئی ممانعت اور رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو تصور ہے نا کہ کئی لوگ اس عقیدے سے درخت لگاتے ہیں کہ ہم درخت لگائیں گے نا تو ہماری قبر میت کو جو ہے نا وہ فائدہ پہنچے گا، اچھا اس کو راحت ملے گی، یا خود اگایا ہے۔ تو کئی لوگ سمجھتے ہیں یہ جو درخت اگا ہے نا یہ ہماری میت کی نیکی کی دلیل ہے، اندر چھاؤں مل رہی ہے، قبر کو ڈھانپ لی ہے، اس کے ساتھ بہت اچھا اندر ہو رہا ہے، اس ذریعے درخت اگا ہے۔ تو یہ نظریہ غلط ہے، اچھا یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اگر اس کے اعمال ٹھیک ہیں تو درخت کے بغیر ہی وہ راحت میں ہے، اور اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے تو ہزار درخت بھی ہے، جنگل بھی لگا دیں اس پر تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونا اس جنگل کے لگانے کا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح فرمایا شیخ، بہت شکریہ۔ شیخ فرمائیے گا اس بارے میں۔ ہاں جی، بات ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، یہ جو خیالات ہیں کچھ ہم اپنے ذہنوں میں اس کو سوچ لیتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب غسل کرنے سے وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جو جمعہ کے دن غسل کرنے کی فضیلت ہے؟ نہیں حاصل ہوگی یہ فضیلت۔ اہل علم کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد، فجر طلوع ہونے کے بعد اگر بندہ غسل کر لے اور اس میں جمعے کی نیت ہو تو پھر یہ جمعے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن افضل یہی ہے کہ بندہ جمعے کے لیے روانہ ہونے لگے تو اس سے پہلے غسل کرے اور پھر جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور بہت سے دیگر اہل علم کا یہی قول ہے۔ تو طلوع فجر سے پہلے آدھی رات کو اور اسی طرح یا عشاء کے وقت بندہ غسل کر لیتا ہے تو یہ جمعے کی نماز، جمعے کی غسل سے یہ کافی نہیں ہوگا۔ اچھا شیخ جی، حدیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعے کے لیے آئے وہ غسل کرے۔ تو جمعے کے لیے کوئی مغرب کے بعد تو نہیں آتا، جمعے کے لیے تو فجر کے بعد ہی لوگ آتے ہیں، ایسے ہی۔ تو اس کا مطلب ہے دن کو غسل کرنا ہے، دن کو غسل۔ اور یہ بھی حدیث ہے صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ، لفظ یوم آ گیا ہے،
ہاں ٹھیک ہے، جمعے کے دن کا غسل ہے، جمعے کی رات کا لفظ نہیں بولا رسول مکرم ہاں بالکل صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، اچھا مفتی صاحب فرمائیے گا، بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہمیں کس قدر محتاط رہنے کا حکم ہے شریعت کی روشنی میں؟ رہنمائی فرمائیے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اسلام کے اولین راوی ہیں، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی، جو اللہ نے دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا نا، جی وہ دین اللہ کا صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ بے شک، اس میں کوئی شک اب نہیں۔ صحابہ پر تان کرنا، ان پر تنقید کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی جو بشری لغزشیں ہیں ان کو لے کر اچھالنا معاشرے میں، یہ حقیقت میں اس اسلام پر حملہ ہے جس اسلام کے وہ راوی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اس اسلام پر حملہ ہے، صحابہ پر حملہ نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے اسلام پر حملہ کرنے کی گنجائش نکل سکتی ہے، بالکل، تو کتنا محتاط رہنا چاہیے پھر صحابہ کے حوالے سے، اس کے لیے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں جس سے اسلام پر زد پڑتی ہو۔ اور پھر پروردگار نے ان صحابہ کے بارے میں کہہ دیا جی بالکل، کہ رضی اللہ عنہم ورضو، ورضوا عنہ، سبحان اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور میں اب ان پر تان کروں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تو قرآن کی جو ہے نا وہ انکار کر رہا ہوں، نفی کر رہا ہوں، میں تو قرآن کی نفی کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں ان پر راضی ہوں، اور میں کہتا ہوں نہیں، اللہ ان پر راضی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو کتنا 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 محتاط رہنا ضروری ہے صحابہ کے حوالے سے۔ تو یہ- امام الانبیاء نے کہا جی، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کے بارے میں بری بات نہ کرو، ان کو برا نہ کہو۔ اللہ، اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا ہاں جی، خرچ کر دے اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ حلال کمائی میں سے، تو وہ میرے صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی اجر نہیں پا سکتا۔ اللہ، ایک مد 9 شٹانگ کا ہوتا ہے اور آدھا مد 4.5 شٹانگ بنتی ہے۔ کہاں 4.5 شٹانگ اور کہاں احد پہاڑ اتنا بڑا؟ تو ان کے بارے میں کیسے کوئی ایسا لفظ نکال سکتے ہیں جو ان کی عزت کے، ان کے احترام کے، ان کے ادب کے منافی ہو؟ اللہ اکبر، اس میں تو ہمیں ایک ایک لفظ نکالتے ہوئے میرے خیال میں اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے، نہ قرآن کی لحاظ سے گنجائش، نہ پیارے پیغمبر کے فرمان کے لحاظ سے گنجائش۔ بے شک، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، میں چاہوں گا جی یہی بات ہے۔ اصل میں جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر تنقید کرتے ہیں اور اس دروازے کو کھولنا چاہتے ہیں، جی جی، وہ اسلام کی بنیاد کو ڈھانا چاہتے ہیں۔ یعنی جب وہ لوگ قابل اعتماد نہ رہے تو قرآن کیسے قابل اعتماد، سنت کیسے قابل اعتماد، جو انہی کے ذریعے سے یہ دونوں آئے ہیں۔ بالکل، تو اس لیے یہ روش نہایت خطرناک روش ہے، اور یہ اسلام دشمنوں کا طریقہ ہے، اس سے مسلمان کو ہر حال میں مجتنب رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتیان کرام۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبد الرحمن عابد صاحب۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ آپ کا بھی شکریہ سر، جزاک اللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے جی مفتی عبد الولی خان صاحب۔ شیخ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی، بارک اللہ سیکھنے کو فیکم، ملتا ہے جزاکم ہمیشہ ہی۔ اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ دونوں مفتیان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام جو ہے UMT کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان کا پہلا AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس اپنے اسٹوڈنٹس کو فراہم کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم چاہیں گے ناظرین آپ سے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ فاسألوا أهل الذكر